बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन किराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना अल-क़ाइदु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार रहनुमाई फरमाने वाले, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर। रिवायात में है किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन सा ज़रिया मुआश बेहतर है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसा माल जो इंसान अपने हाथ से कमाए या बै मबरूर हो। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, एक शख्स जो जंगल से लकड़ियाँ काटे और उसे बाज़ार में जाकर फ़रोख्त करे तो अल्लाह ताला उसके चेहरे को हमेशा शादाब रखेगा। और फरमाया कि ये काम लोगों के सामने हाथ फैलाने से बेहतर है और यही बेहतरीन तर्ज़ ज़िंदगी और सीधा रास्ता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, भीख मांगने वाला शख्स क़यामत के दिन इस हाल में आएगा कि उसके चेहरे पर गोश्त बिल्कुल नहीं होगा। नाज़रीन किराम, हम सादत हासिल कर रहे हैं ऐसी हस्ती पाक की जिनकी रगों में बाबुल इल्म का खून और मदीनतुल इल्म का नूर रवां दवां था। नाज़रीन किराम, ये हस्ती वो थी कि जिनके फ़ज़ाइल, जिनके मरातिब, जिनकी अज़मतें, जिनकी रिफ़तें बयान करना किसी इंसान के बस की बात नहीं। ये वो हस्ती थी जो इल्म, हिल्म, सखावत, हिकमत व दानिश का बहरे बेकरां और इनको बाबुल हवाइज के नाम से लोग याद करते हैं और उस दौर में भी समझते थे। और नाज़रीन किराम, आज भी उनके मिज़ार पुरअनवार पर जाकर जो भी दुआ की जाए वो अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल व करम से कबूल फ़रमाते हैं। इनको इंसान तो सारे पहचानते ही थे। पहचानते क्या थे? इन्होंने बादशाह दुनिया के तलवार के ज़ोर पर लोगों की गर्दनें तो झुका लेते थे, लेकिन ये वो हस्ती थी जो दिलों पर हुकूमत करती थी। और ख़ुद इसको बयान फरमाया बादशाह वक्त के सामने। उसने कहा, मुझे शक पड़ता है कि आप मेरे ख़िलाफ़ कोई बगावत का कोई इंदिया दे रहे हैं, बगावत करने की कोशिश कर रहे हैं। फरमाया, नहीं, हमें ज़रूरत नहीं है, हम तो लोगों के कुलूब पर हुकूमत करते हैं। फिर दुनिया ने देखा कि वो जिस तरफ जाते थे लोगों के दिल और गर्दनें भी उस तरफ झुक जाती थी। नाज़रीन किराम, इनको परिंदे भी पहचानते थे, दरिंदे भी पहचानते थे, हैवानात भी पहचानते थे, शजर व हजर भी पहचानते थे। और करामात का एक सिलसिला, करामात क्या, इनके तो हर कदम से करामात फूटती हैं। नाज़रीन किराम, ये कुएँ के किनारे पे जाके खड़े हो जाएं तो शफ़ीक बल्खी ने देखा कि इनका जो प्याला था वो नीचे गिर गया कुएँ के अंदर, और इन्होंने आसमान की तरफ अपनी इल्तिजा की, निगाह उठाई। और नाज़रीन किराम, ये हुस्न तलब देखकर रहमत बारी जोश में आई। ख़ुद प्याला भी बाहर आ गया, पानी भी ऊपर आ गया, जितना चाहते थे पिया। इनसे आसमान से इनके लिए खाने उतरते थे। ये ज़्यादा राह साथ नहीं रखते थे। अल्लाह की राह में जब जाते, अल्लाह के मेहमान बनते, तो इनकी मेहमानदारी आसमानों से हुआ करती थी। करामात तो इनके लिए एक खेल होते हैं। आप जानना चाहेंगे इस हस्ती पाक के बारे में, ये कौन है? इनका तारुफ़ ये है, मुअज़्ज़म हैं, मुकर्रम हैं, मुअल्लिम हैं, जहाँ भर के पढ़ा सारे ही वलियों ने मकाला मूसा काज़िम का, और दिए इरफान के रोशन किए हैं मूसा काज़िम ने, नबी के इश्क की दौलत ज़माने में लुटाई है। और इमाम अहमद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का शेर ना पढ़ूँ तो ये बात मुकम्मल नहीं होती। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। और नाज़रीन किराम, फिर इस शान के ये मज़र हैं जो इमाम अहमद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने हुज़ूर सैयद आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात पाक लिखी थी, तो ये उस शान के मज़र भी हैं। रहेगा यूं ही इनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। इनका चर्चा था, इनका चर्चा है, क़यामत तक इनका चर्चा रहेगा। इन्होंने लोगों के कुलूब पर हुकूमत की, हुकूमत कर रहे हैं।
قیامت تک امام موسیٰ کاظم مسلمانوں کے اہل ایمان کے دلوں پہ حکومت کرتے رہیں گے۔ آج سیدنا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا یوم شہادت ہے۔ ناظرین کرام، میں جب ان کے تذکرے پڑھتا ہوں میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ سحری سے میرے قلب پہ کیا کیفیت طاری ہوتی ہے۔ ہماری کتنی بدقسمتی کہ یہ سارے کے سارے امام یا ہم نے تلواروں سے شہید کر دیے، یا ان کو زہر دے دیا گیا، یا ان کو قید میں ڈال کے شہید، سب شہادت کے رتبے پہ جو فائز ہو گئے۔ لیکن لوگ سمجھتے تھے کہ ان کو شہید کر کے شاید ان کی حکومتیں باقی رہیں گی۔ میں نے یہ دیکھا ہے ناظرین کرام، جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ قلوب پہ حکومت کرتے ہیں، بادشاہوں کو جوتے پڑتے ہیں۔ اور ناظرین کرام، ان اللہ والوں کے جو نالین ہوتے ہیں، لوگ ان جوتوں کو اپنے سر پہ رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے سر کا تاج ہے۔ کیوں؟ ان کی نسبت کن سے ہے؟ جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ تاجدار ہم بھی ہیں۔ ناظرین کرام، آج سیدنا امام موسیٰ کاظم کی شخصیت، آپ کی عظمت، آپ کی رفتیں، آپ کی شان پاک، آپ کا علم، زہد، تقوی، سخاوت، وہ کسی نے کہا تھا نا کہ شکار ماہ کے تسخیر آفتاب کروں، میں کس کو ترک کروں، کس کا انتخاب کروں؟ آج ان کی یہ ساری جہتیں جو ہیں اس پہ سعادت حاصل کریں گے، روشنی نہیں ڈالیں گے، ہم ان کا ذکر پاک کر کے روشنی حاصل کریں گے۔ اور یہ روشنی حاصل کرنے والوں میں آج میری بزم کے مہمان، روحانی شخصیت، کالم نگار پیر قمر احمد صاحب ہیں میرے ساتھ، اور ان کے ساتھ ناظرین کرام خطیب ہیں، ادیب ہیں، شاعر با کمال ہیں، روحانی شخصیت ہیں پیر انوار حسین جلو آنوی، اور ناظرین کرام نوجوان سکولر عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم پروفیسر محمد مجاہد احمد، مجاہد شاعر بھی ہے، ادیب بھی ہے ماشاءاللہ، اور آخر میں پروفیسر محمد ایوب بھٹی صاحب سے ہم منقبت سنیں گے۔ جی پیر صاحب، آپ سے ابتدا کر رہا ہوں۔ آج میں نے آپ کے کوئی کرامات، واقعات کسی طرف نہیں گیا، بس اشارے کنائے کی ہیں۔ آج آپ تینوں کو کھلا میدان۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جو ائمہ اہل بیت اطہار میں 7ویں شخصیت ہیں، اس عظیم گھرانے کے فرد فرید ہیں جن کی پاکیزگی کی شان پروردگار عالم خود آیہ تطہیر میں بیان فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ ارشاد رب العزت ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بے شک اللہ کا ارادہ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں کہ تم سے ہر قسم کے گناہ کا میل دور کر دے اور تمہیں خوب پاک، صاف اور ستھرا رکھے۔ جن کی طہارت کی عظمت کو خود پروردگار عالم بیان فرما رہے ہیں، ان کی تعریف آپ نے بجا فرمایا کہ ان کے حالات پہ روشنی ہم کیا ڈال سکیں، ہم تو خود دریوزہ گر ہیں اس عظیم گھرانے کے، اس باب جود و سخا کے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا مبارک نام تو موسیٰ ہے اور کاظم آپ کا لقب ہے، اور آپ کے امین، عبد صالح، باب الحوائج بھی القاب ہیں، لیکن کاظم آپ کے نام کا باقاعدہ حصہ بن گیا۔ کاظم کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے ویسے تو تمام ائمہ اہل بیت اطہار فطرت کے بہت زیادہ قریب تھے، ہر ایک شخصیت کا مزاج فطرت کے قریب نہیں، فطرت کی حسین جو تھی وہ حسین کیا کہنا چاہیے، ایک نور اور ایک سراپا، حسین سراپا تھے۔ اور آپ کو کاظم، چونکہ کاظم قرآنی لقب ہے غصہ پی جانے والے، یعنی سورہ آل عمران میں ارشاد ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اور یہ وہ بندگان خاص ہیں جو تنگی اور کشادگی دونوں حالتوں میں برابر اللہ رب العزت کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور وہ اپنے غصے کو پیتے ہیں، لوگوں سے عفو درگزر کرتے ہیں، اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ پیر صاحب، مقام ابواہ جہاں پہ کون محو خواب ہیں، دنیا کی سب سے عظیم ماں، سبحان جس نے دنیا کی سب سے عظیم اپنے فرزند کو جو تھا وہ جو ہے اس کو جنم دیا، اور اسی جگہ پہ پھر ایک اور عظیم فرزند پیدا ہوتا ہے جو انہی کی نسل بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں میں ایک شعر عرض کروں گا کہ تعریف کی محتاج نہیں آل محمد۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، تعریف کی محتاج نہیں آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
پھولوں کو کبھی عطر لگایا نہیں جاتا۔ واہ 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 واہ، پھر پڑھیے، ہائے ہائے ہائے، کیا تعریف کی محتاج نہیں آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھولوں کو کبھی عطر لگایا نہیں جاتا۔ واہ 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 واہ، وہ تو عطر ان کی حقیقت ہے، وہ تو عطر ان میں چھپا ہوا ہے، آہا، وہ جو خوشبو ہے حقیقت کی، شریعت کی، معرفت کی اور توحید کی خوشبو، واہ، ان کے مسام جان سے پھوٹتی ہے اور ساری کائنات کو منور اور معمر اور معطر کرتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابوا کا وہ مقام ہے جہاں سید العالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ اقدسہ اور مقدسہ آمنہ خاتون کا وصال دیکھا۔ جی، مجھے وہ تصور آ رہا ہے کہ جب 6 سال کے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے جسم پاک سے لپٹے ہوئے تھے اور رو رہے تھے، آپ کے آنکھوں سے جو آنسو ٹپکے، ان کی آنکھوں سے آنسو کا ٹپکنا توبہ، اللہ، میں نے گرتی ہوئی کونین کی قیمت دیکھی۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اور یہی وہ مقام ابوا ہے جہاں سیدنا حضرت موسیٰ کاظم کا ظہور ہوا، آپ پیدا ہوئے۔ ماشاء سبحان اللہ۔ کیا وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے قطرے کا ظہور نہیں اس وجود میں؟ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا مطابقت پیدا کی، کیا بات، واہ واہ واہ۔ ککنس میں نے پڑھا کہ ایک پرندہ ہے، 360 اس کے ناک میں سوراخ ہیں، اللہ اکبر، اور وہ راگ دیپک جب الاپتا ہے واہ، تو اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ سے وہ خود اس آگ میں بسا ہو جاتا ہے۔ اچھا، پھر وہ جب خاک اکٹھی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ رحمت کی بارش برساتا ہے تو وہ انڈا بن جاتا ہے، اور اس انڈے سے پھر ککنس پیدا ہوتا ہے۔ اچھا، میرا خیال اس طرف جا رہا ہے، صدقے جاؤں، جو والدہ ماجدہ حضرت آمنہ خاتون سلام اللہ علیہا کے جس میں اطہر پر رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ آنسو ٹپکے، واہ واہ واہ، وہ صورت اختیار کر گئے۔ اللہ، حضرت سید السادات، واہ واہ، پیشوائے اہل بصیرت، اور موسیٰ اس لیے ان کو کہا گیا کہ خود حضرت امام جعفر صادق کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا نام موسیٰ رکھو کیونکہ اس کی صورت موسیٰ علیہ السلام سے ملتی ہے۔ اللہ، واہ واہ واہ۔ اچھا، امام محمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وضو فرمایا تھا نا معراج کی رات، تو وہ جو پانی کے قطرے تھے وہ آسمان کے جو ستارے تھے انہوں نے بھر لیے تھے کٹورے والے۔ بالکل، اس میں کوئی شک نہیں، مفہوم شاعری میں مجھے شعر نہیں یاد آیا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، بلکہ ستاروں نے جو سمجھا ہے غلط فہمی ہے یہ ان کی، فلک پر آہ پہنچی ہے میری چنگاریاں بن کر۔ واہ، اور یہ نہیں، اس سے بھی اچھا شعر ہے ہاں جی، کہ زمانہ ہو گیا، احسان دانش نے اس سے اگلی بات کی، زمانہ ہو گیا گزرا تھا کوئی بزم انجم سے، غبار راہ روشن ہے بشکل کہکشاں۔ اب تک سجی ہوئی ہے ستاروں کی انجمن، ہاں، اس انتظار میں کہ پھر آئے وہ ایک رات۔ ہائے 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 ہائے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور پھر طرفہ تماشا یہ ہے جناب، آپ حضرت امام جعفر صادق جو علم کی یونیورسٹی ہیں، آپ نے 20 سال ان کا عرصہ ان کی صحبت میں گزارا، واہ واہ، حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام نے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام علوم قلبیہ، روحیہ، حقیقیہ، آہا حقیہ، آہا، نفسیہ، سبحان اللہ، سریہ، سبحان اللہ، خفیہ، سبحان اللہ، اخفا، تمام کمالات کا منبع اور مخزن اور مطلع اور علوم متداولہ تو کیا، تمام علوم ظاہریہ اور باطنیہ، بلکہ علوم فرشیہ اور عرشیہ، بلکہ علوم محمودیہ اور محمدیہ کا آپ پیکر بن گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 2 سال رہے تھے امام اعظم ابو حنیفہ آپ کی خدمت میں، امام اعظم ابو حنیفہ 2 سال رہے، تو 2 سال کی صحبت نے امام اعظم بنا دیا، اور جو 20 برس رہے، جو 20 سال اپنے والد گرامی کی گود میں رہے، ان سے علوم ظاہریہ اور باطنیہ حاصل کیے، اور حضرت امام
جعفر صادق علیہ السلام لوگوں کو کہا کرتے تھے پریشان ہو کر کہ مجھ میں جو ذات پاک نے علم رکھا ہے کوئی سننے والا ہی نہیں، کوئی لینے والا ہی نہیں۔ حضرت علی کی طرح فرمایا سلونی انترو کے سماوات والارض، زمینوں اور آسمانوں کی راہوں کو مجھ سے پوچھئے۔ جی ڈاکٹر آپ کی طرف مجاہد آتا ہوں، پرندے بھی پہچانتے تھے، درندے بھی پہچانتے، جو انسان نہیں پہچان سکے وہ درندوں سے بدتر نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو آپ نے اشارہ فرمایا، پہلے میں ایک واقعہ عرض کر دوں۔ جی ارشاد۔ آپ کے خادم نے دعوت طعام میں آپ کو بلایا، آپ ایک تخت پر جلوہ افروز ہوئے اور اس کے تخت کے نیچے 2 کبوتر تھے، ایک نر اور ایک مادہ۔ اچھا، کبوتری اور کبوتر۔ جی، کبوتر اور کبوتری، وہ آپس میں گفتگو شنید کر رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے تبسم فرمایا۔ خادم نے پوچھا تبسم کنا کیوں ہوئے؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ کبوتر کبوتری سے یہ کہہ رہا ہے کہ کائنات میں مجھے سب سے عزیز وہ ہستی ہے جو اس وقت تخت پر جلوہ افروز ہے، سبحان اللہ، اور ان کے بعد مجھے تم کائنات میں سب سے زیادہ عزیز ہو، ان کے بعد ہو، ان کے بعد ہو۔ تو یہاں سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ آپ علیہ السلام سے محبت کرنے والوں میں پرندے بھی شامل ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میڈیا بھی شہرت کا ذریعہ ہے۔ میڈیا جو ہے وہ انسانوں تک پیغام پہنچاتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جبریل آسمانوں میں بھی اعلان کر دو کہ میں نے فلاں بندے کو محبوب بنا لیا، تم بھی اسے محبوب بنا لو۔ اور پھر فرماتا ہے کہ جبریل زمینوں میں بھی اعلان کر دو کہ میں نے فلاں بندے کو محبوب بنا لیا، تم بھی بنا لو۔ تو اہل آسمان بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور اہل زمین بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ تو اہل زمین میں پرندے بھی ہیں، حیوانات بھی ہیں، جمادات بھی ہیں، نباتات بھی ہیں، انسان بھی ہیں اور دیگر اشیاء بھی ہیں۔ یہ سب کے سب حضرت آپ سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو جو شیر نے سلام کہا، جی بالکل ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس نے مجھے سلام کہا ہے، ابو بکر صدیق کو سلام کہا ہے، عمر کو سلام کہا ہے، عثمان کو سلام، علی المرتضیٰ کو، اور بلال حبشی کو سلام کہا ہے۔ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ نفوس قدسیہ جو ہوتے ہیں یہ دلوں پر حکومت تو کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ تمام کائنات پر بھی حکومت کرتے ہیں۔ وہ حضرت شیخ سعدی کا واقعہ، جب انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص شیر پر سوار آ رہا ہے تو وہ ان پہ سکتہ طاری ہو گیا کہ یہ کیا؟ تو اس بندے نے کیا کہا، وہ جو شیر پہ سوار تھا، اس نے کہا سعدی گھبراتا کیوں ہے؟ تو ہم گردن از حکم داور ما پیچ، کہ گردن نہ پیچ از حکم تو ہیچ۔ تو اللہ کے حکم سے گردن نہ پھیر، کائنات کی کوئی شے تیرے حکم سے گردن نہیں پھیرے گی۔ اور اس واقعہ میں جو ایک بڑا لطیف نکتہ میرے ذہن میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ کبوتر اور کبوتری بات کر رہے ہیں اور امام ان کی بولی بھی سمجھ رہے ہیں۔ تو یہ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صفت علم کے مظہر ایک نفس کا حال ہے کہ وہ پرندوں کی بولیاں سمجھنے کے لیے کسی یونیورسٹی میں نہیں جاتا۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فیض یافتگان کو پرندوں کی بولیاں سمجھنے کے لیے کہیں جانا نہیں پڑتا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کوئی زبان سیکھنے کے لیے کسی مدرسے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ رب العزت نے تمام زبانیں ان کو سکھا دی۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طرح ایک شیر کا واقعہ بھی ہے کہ ایک شیر آپ کی بارگاہ میں آیا اور آپ نے آمین فرمایا۔ امام موسیٰ کاظم، جی امام موسیٰ کاظم نے آمین فرمایا۔ خادم نے پوچھا آمین کس بات پہ کہا؟ آپ نے فرمایا کہ شیر حاضر ہوا تھا اور اس نے اپنی کوئی حاجت عرض کی تھی تو میں نے اس پر آمین کہا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ آپ جو حاجت براری فرماتے ہیں وہ انسانوں کی نہیں فرماتے بلکہ حیوانات کی بھی فرماتے ہیں۔ لو جی باب الحوائج کا کیا پروفیسر مجاہد نے بیان بہت کر دیا۔ خوبصورت جی، سبحان اللہ۔ اچھا جی یہ تو تھے نا پرندے جاندار، یہ وہ دریا بھی ان کو پہچانتے ہیں۔ بے شک اس میں دریا میں کسی عورت کا کنگن گر گیا، دلہن تھی، نئی شادی والی بارات جا رہی تھی، پیچھے آپ بھی کشتی میں سوار جا رہے تھے، شور ہوا، وہ رونے لگ گئی، شادی میں دلہن کا وہ کنگن گر جانا سونے کا تھا۔ تو آپ نے کہا اس کو گھبرائے نہیں، کنارے پہ لگے گا سارا۔ دریا کو حکم دیا، تھوڑی دیر بعد کنگن جو تھا وہ تیرتا ہوا آیا۔ آپ نے کہا وہ جو ملا تھا جاؤ یہ کنگن پکڑ کے اصل قبلہ اصل بات یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت کی اطاعت میں پختگی آ جاتی ہے تو مخلوق تو ساری اس کی اطاعت میں مشغول ہو جاتی ہے۔ اب وہ پانی سے، جی میں امام پاک کی بات عرض کرنے لگا ہوں کہ حضرت امام محمد جعفر الصادق علیہ السلام سے آپ کے ایک عقیدت مند نے پوچھا کہ آپ کے بعد آپ کا جانشین کون ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا تھوڑی دیر ٹھہرو۔ تھوڑی دیر گزری تو حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ایک بکری کے بچے کو لے کر باہر نکلے اور ہاتھوں میں رسی ہے
اور اسے فرماتے ہیں رب قدوس کو سجدہ کر، رب قدوس کو سجدہ کر، تو وہ فرشتہ جو ہے، وہ جو جانور ہے بکری کا بچہ، وہ فرش پر اپنا سر جو ہے وہ رکھتا ہے۔ تو یہ پوچھنے والے کو جواب مل گیا کہ آپ کا جانشین وہ ہوگا جو اپنے گھر میں جانور بھی وہ رکھنا پسند کرتے ہیں۔ حالانکہ ان کے بڑے بھائی تھے، جی بڑے بھائی عبداللہ تھے، یا اسماعیل، دو بھائی تھے بڑے، جی بڑے تھے، وہ اپنے گھر میں جانور رکھنا بھی وہ پسند کرتے ہیں جو اطاعت الہی جن کا شعار ہے، اور اللہ رب العزت کو پہچانتے بھی ہیں، اس کی معرفت جو ہے۔ باب الحوائج کے حوالہ سے کالر لے لیں، آپ کی گفتگو جاری رہے گی، کالر انتظار میں ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون صاحب؟ جی اسرار علی بول رہا ہوں جی حافظ آباد سے۔ جی اسرار صاحب بتائیں۔ جی گائی صاحب، میں نے آپ سے سوال یہ کرنا تھا کہ یہ باب الحوائج کا ان کو کہا جاتا ہے محمود صلی اللہ علیہ السلام صاحب کو، کیا یہ آج بھی اس دور میں بھی آج تک پورے کرتے ہیں؟ میں تو پہلے کہہ چکا ہوں کرتے ہیں اور قیامت تک کرتے رہیں گے بھائی، اس سوال کا تو جواب یہ ہے۔ جی دوسرے کالر دے دیں جی۔ السلام علیکم۔ جی دوسرے کالر۔ وعلیکم السلام۔ میں محمد ظاہر لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ میں نے یہ پوچھنا تھا کہ ان کا ایک مزار کہاں ہے، اور دوسرا میں نے یہ کہنا تھا کہ یقین مانے آپ کی اتنی محبت ہے، میرا جی کرتا ہے کہ آپ کے پاؤں چومنے کو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ آئیں گے تو انشاءاللہ میرے گلے ملیں گے آپ۔ بغداد میں ان کا مزار پاک ہے، کاظمین اس علاقے کو کہا جاتا ہے۔ میں وہاں بہت مرتبہ انہوں نے مجھے اجازت فرمائی اور میں ان کے مزار اقدس پہ گیا، حاضری دی۔ پیر صاحب بھی حاضر ہوئے جو ہیں، قبر شکور احمد بھی۔ باب الحوائج کے حوالہ سے میرا جی چاہتا ہے کہ میں ایک قرآنی کنسیپٹ پیش خدمت کروں۔ جی وہ یہ ہے کہ ویسے تو اللہ ہر جگہ سمیع و بصیر ہے، اپنے بندوں پہ کرم فرماتا ہے، التجاؤں کو سنتا ہے، قاضی الحاجات، کنتم ہوا معکم اینما جی بے شک اس کی ذات پاک قاضی الحاجات ہے۔ لیکن خاص طور پر ایک واقعہ ہمیں کلام حکیم میں بیان کیا گیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب آتے ہیں جناب مریم کے حجرہ میں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ بے موسم کے پھل، حالانکہ وہ مقفل کمرے ہوتے تھے، اور حضرت زکریا علیہ السلام ہی اس کے تالے کھولتے تھے۔ آپ نے پوچھا مریم یہ تیرے پاس بے موسم کا پھل کہاں سے آیا؟ تو حضرت مریم نے کہا بے شک یہ میرے رب کی طرف سے ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ آپ نے چونکہ اولاد اس وقت تک نعمت اولاد کی نہیں ملی تھی، حضرت زکریا نے واپس اپنے حجرے میں جانا پسند نہیں کیا، بلکہ اسی مقام پر کھڑے ہو کر آپ نے پروردگار عالم کے حضور بیٹے کی اولاد کی دعا مانگی۔ ابھی دعا مکمل نہیں ہوئی تھی کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بطور نبی، بحیثیت نبی، ولادت پاک کی بشارت حضرت زکریا کو ملی۔ اب اس میں ایک لطیف نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ دعا مانگنے والا بھی وہی ہے، دعا قبول کرنے والا بھی وہی ہے، دعا بھی وہی ہے۔ آج کچھ بدلا ہے تو کیا بدلا ہے؟ فقط مقام دعا بدلا ہے، اور اس کو وہی ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ اس کو قرآن حکیم میں بیان کر کے یہ ایک فلسفہ دیا گیا امت مسلمہ کو کہ جہاں اس کی خاص رحمتیں برستی ہیں، جو تمہاری حاجت کہیں سے پوری نہیں ہوتی، اگر تم وہاں جا کر دعا مانگو گے تو وہ حاجت وہاں سے پوری ہوگی۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، رند جو ظرف اٹھا لیں وہی پیمانہ بنے، اور جس جگہ بیٹھ کے پی لیں وہی میخانہ بنے۔ مجھے لینی ہے بریک۔ ناظرین کرام، ذکر باب الحوائج کا، اور جب ان کا ذکر پاک ہوتا ہے تو آدمی کے دل میں جو آرزویں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے صدقے وہ آرزویں پوری فرماتا ہے۔ ان مبارک لمحوں میں جب کہ اہل بیت اطہار کا ذکر پاک ہو رہا ہے، شہید تو عام شہید کا درجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو مردہ گمان بھی نہ کرو، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ ان کو اللہ کے ہاں سے رزق ملتا ہے، تم سمجھتے نہیں، گمان نہ کرنا کہ وہ مردہ ہوتے ہیں۔ اور یہ شہید جو ہیں یہ شہید اعظم لوگ ہوتے ہیں۔ ان بابرکت لمحوں میں آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین کرام۔ جب سبتین کا صدقہ مانگا فوراً ہی خیرات ملی۔ سبحان اللہ۔ جب سبتین کا صدقہ مانگا فوراً ہی خیرات ملی۔ ہم کو تو ہر آن ملا ہے حضرت موسیٰ کاظم سے۔ ناظرین کرام، یہ حیات بخش ہستیاں وہ ہوتی ہیں جو مسیحا نفس ہوتی ہیں۔ کیوں پیر جی ایسی بات؟ اس میں کوئی شک نہیں۔ اچھا، مسیحا نفس ہی نہیں ہوتی، بلکہ مجھے کہنے کی اجازت دیجیے، اگر نظر کرم فرمائیں تو مسیحا بنا دیتے ہیں۔ اچھا، سبحان اللہ۔ آگے بھی وہ مردوں کو زندہ کرتی ہے۔ اچھا، کیسے؟ جیسے کہ حضرت
सैयदना इमाम काज़िम तशरीफ़ ले जा रहे थे तो एक बच्चा रो रहा था। जब बच्चा रोता है तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदगाह को छोड़कर उसको कपड़े पहनाते हैं। वाह। जब वो बच्चा रो रहा था तो पूछा क्यों रो रहा है, तो जवाब मिला कि पहले इसका बाप चंद दिन हुए फौत हो गया, अब उसकी वालदा मर गई है और वो मुर्दा पड़ी है, इसलिए वो रो रहा है। आपके जिस्म पाक में एक जुर्जरी सी पैदा हुई, आपने उसी वक्त 2 नफल अदा करने शुरू कर दिए। जब 2 सजदे के बाद आपने चेहरा फेरा तो उसकी जो मौत थी वो जिंदगी में फिर गई। वाह 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 वाह, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। जब उसकी मौत जिंदगी में फिरी तो लोग कहने लगे वो मरियम के बेटे थे जो मुर्दों को जिंदा करते थे, जो मुर्दों को जिंदा करते थे। आप सैयदा बतूल के बेटे हैं जिन्होंने हमारे सामने से औरत को जिंदा कर दिया। हाय हाय हाय। कुछ दिलों को भी जिंदा करते हैं, वो सिर्फ दिलों को ही जिंदा ही नहीं करते, जाहिर को भी, जिस्म को भी जिंदा कर देते हैं। और जिंदगी क्या है? किसी पर्दानशी की जुस्तजू, और बंदगी क्या है? उसी पर्दानशी की आरज़ू। उनके सामने महबूब का तसव्वुर होता है, महबूब का ख्याल होता है। जब महबूब की ज़ात में गुम होते हैं तो जो चाहें वो कर सकते हैं। ठीक। आपके सामने एक हाथ है अल्लाह का, बंदा मोमिन का हाथ। यदुल्लाह फौका ऐदीहिम, बंदा मोमिन का जो हाथ है वो अल्लाह का हाथ है। यदुल्लाह फौका ऐदीहिम, ये हजूर के साथ ही सिर्फ खास नहीं, हजूर के सदक़े में अल्लाह फरमा रहा है कि मैं अपने बंदे के कुंतलहू यदन यब्तिशु बिहा, मैं अपने बंदे के हाथ हो जाता हूँ, मेरे हाथों से पकड़ता है। वरिजलन यम्शी बिहा, मैं उसके पाँव हो जाता हूँ, मेरे पाँव से चलता है। वलिसानन यंतिकु बिही, मैं उसकी ज़बान बन जाता हूँ, मेरी ज़बान से वो बोलता है। जब वो अपने बंदे की ज़बान पर बोलता है तो तमाम असरारात व अनवारात व तजल्लियात को खोलता है। वाह, खुदा उनकी ज़ुबान पे बोलता है। खुदा मा यंतिकु लिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, इसलिए इस अंदाज से बोलता है कि अबू यूसुफ और अबू मोहम्मद जेल में आपके साथ जाकर तालीम हासिल करते थे। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा के शागिर्द जेल में जाकर हज़रत इमाम मूसा पाक काज़िम से, चुनाचे एक जेलर ने शाम के वक़्त घर जाने के लिए कहा कि जनाब अगर कोई इरशाद हो तो मैं सुबह आऊँगा और आपके लिए कोई चीज़ लेते आऊँगा। वो चला गया तो अबू यूसुफ और मोहम्मद को फरमाने लगे मौत का इसका इंतज़ार कर रही है और ये सुबह के लिए मुझे वादा कर रहा है। आय हाय हाय। तो हैरान रह गए अबू यूसुफ भी कि ताज्जुब की बात है कि हम तो इनसे फ़िक़ा और मसाइल और हदीस पढ़ने के लिए आते हैं, ये आखिरत की और क़यामत की और मौत की बातें कर रहे हैं। तो आपने खोज लगाई तो पता ये चला कि वो जाते ही मर गया था वो जेलर। तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही। बेशक। तो जो उनकी ज़बान से निकलता है वो जानते हैं। मौलाना रूम साहब ने फरमाया बंदगाने ख़ास अल्लाहुल ग़ुयूब दर जहाने जान जवासीसुल कुलूब, अल्लाह के बंदे गैब जानते हैं। रूमी साहब कर रहे हैं बंदगाने ख़ास अल्लाहुल ग़ुयूब दर जहाने जान जवासीसुल कुलूब, ये जान का भी एक जहान है, इसमें वो दिलों के जासूस हैं, वो सरबस्ता असरार को जानते हैं। अच्छा जी मुजाहिद, जब इनको गिरफ्तार करके खलीफा वक्त के हुक्म से ले जा रहे थे तो मदीना मुनव्वरा से लेके जाने लगे तो इनका खादिम बहुत रो रहा था। तो आपने कहा क्यों रो रहे हो तुम, इतनी आहोजारी कर रहे हो? उसने कहा जी जालिम की तरफ, आप जालिम के पास आपको लेके जा रहे हैं तो मुझे बहुत डर है। आपने कहा फलां दिन मैं वापस आ जाऊंगा, तुम घबराओ नहीं। वो दिन आ गया, वो इंतज़ार कर रहा है, सारा दिन गुजर गया, मगरिब की अजान हो गई, अंधेरा छाने लगा, मगरिब की नमाज़ पढ़ के फारिग हुआ, देखा तो आप तशरीफ़ ले आए। आपने कहा मैं आ गया हूँ इस दफ़ा, अब जब दोबारा ये मुझे पकड़ के ले जाएंगे फिर मैं वापस नहीं आऊँगा। आपकी दौरे असीरी के हवाले से 2 बातें बड़ी अहम हैं जी। पहली बात तो ये है कि आपने ज़ंदान को भी मरकज़ मारिफ बना दिया। वाह, बादशाह वक्त ने एक लोंडी को भेजा था और कुछ अरसे बाद उसने पता किया आपकी आजमाइश के लिए या आप पर इल्ज़ाम तलाशी के लिए कह लीजिए, तो लोगों ने बताया वो तो सजदे में पड़ी सुब्बूहुन कुद्दूसुन पढ़ रही है। वाह। बादशाह ने उसे बुलाया,
پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا جب میں امام کی خدمت میں گئی تو میں نے امام سے عرض کیا کہ میں آپ کی خدمت کے لیے آئی ہوں. امام نے فرمایا کہ ادھر دیکھو، اشارہ کیا. میں نے جب دیکھا تو مجھے جنت آراستہ نظر آئی اور حور و غلمان نظر آئے. حور و غلمان کے حسن و جمال سے متاثر ہو کر میں سجدے میں گر گئی اور سجدے سے سر اٹھانے کو جی نہیں چاہتا. بائی بستامی کا واقعہ یاد آ گیا. طوائف کو لا کے کھڑا کر دیا، کہا مالک قالب تو میں نے کھڑا کر دیا، قلب تیرے ہاتھ میں، تو پھیر دے. اور پھر وہ اللہ کی ولیہ بن گئی. اور دوسری بات یہ ہے کہ قید ایک آزمائش ہے اور ایک مصیبت ہے، بہت بڑی تکلیف کا باعث ہے. لیکن آپ نے قید ہونے پر بھی اللہ کا شکر ادا کیا. سبحان اللہ. تو یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں جہاں پر صبر مشکل ہوتا ہے، وہاں پر یہ شکر کرتے ہیں. واہ 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 واہ. آپ نے قید میں اللہ رب العزت کے حضور جا کر یہ عرض کیا کہ یا اللہ میں نے یہ دعا کی تھی کہ مجھے عبادت کے لیے فراغت مل جائے، تیرا شکر ہے کہ تو نے عبادت کے لیے مجھے فراغت عطا کر دی. واہ واہ واہ. اور یہاں پر آپ کے علمی مقام کے حوالے سے چند گزارش کرنا چاہتا ہوں. غم کو خوشی بنا کوئی پہلو نکال کے. واہ واہ واہ. جی علمی مقام کے حوالے سے خانہ جہاں میں مبارک خوشی کہاں، غم کو خوشی بنا کوئی پہلو نکال کے. واہ واہ واہ. کیا کہنا آپ کے علمی مقام کے حوالے سے کہ آپ کی باقاعدہ طور پر ایک احادیث مبارکہ کا مجموعہ ہے مسند الامام موسیٰ بن جعفر. اچھا. اس میں 59 احادیث مبارکہ ہیں اور ان کی خصوصیات یہ ہے کہ ہر روایت میں 6 ائمہ اہل بیت ہیں. یعنی امام موسیٰ کاظم امام جعفر سے، وہ امام باقر سے، وہ امام زین العابدین سے، وہ امام حسین سے، وہ مولا علی سے، اور مولا علی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں. اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ ان تمام احادیث کو جوامع الکلم کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. اور ان کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ ان کا موضوع اخلاقیات. یہ آپ نے بات مکمل کرنی ہے، پہلے میں کالر لے لوں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب ہیں؟ سر میں جہانگیر بول رہا ہوں، جہانی منڈی. جی جی جی. اسد نظامی کا شہر. جی جی. ان کے علاوہ بھی بہت سے بزرگ ہیں وہاں. اچھا ماشاءاللہ، وہ ہمارے دوست تھے اس لیے ان کا ذکر ہے. جی فرمائیں. جی میرا سوال ہے پیر انوار پاک سے. پہلے تو سلام انہیں. جی جی ٹھیک ہے. ایک حدیث پاک ہے کہ عالم کا سو جانا بہتر ہے جہل کی ساری رات کی عبادت سے. ٹھیک ہے. اس پہ روشنی فرمائے کہ کون سا علم ہے جو حاصل کر کے سو جانا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. عالم کی نیند عابد کی عبادت سے بہتر ہے، یہ آپ کا سوال ہے. جی دوسرے کالر بھی دے دیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیں. کون صاحب؟ میں محمد شہزاد قادر انجینئر خان سے بول رہا ہوں. میرا بیٹا ہے ابو ہریرہ 8 سال کا. اچھا جی. تو وہ جب ہم عمرے پہ جاتے ہیں مکے اور مدینے، اس کو بڑا پخانہ آ جاتا ہے. جب ہم واپس آتے ہیں 2 ماہ 3 ماہ اس کو پخانہ نہیں آتا. پیر صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے عرض ہے کہ یا تو کوئی وظیفہ بتا دے یا ہمیں کوئی دعا کر دے. تمام ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے. اللہ خیر کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرمائے گا. میں اپنے اس سے کہوں گا کوارڈینیٹر سے آپ ہمارے فون پہ رابطہ کیجئے گا، وہ آپ کو اسم اعظم بتائے گا اور آپ سحری کے وقت صبح کی نماز سے پہلے پڑھ کے اس کو 11 مرتبہ اور پھونک دیا کریں پانی پہ، انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کے فضل سے. جی اس سوال کا جواب پیر صاحب آپ سے اس نے یہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. عالم کی عبادت عابد کی عبادت سے بہتر ہے. حضور پاک صلی اللہ عالم کی نیند. ہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح. نوم العالم عبادت ونفسہ تسبیح. عالم کا سونا بھی عبادت ہے اور اس کا ہر سانس تسبیح ہے. عالم کون ہے؟ عالم سے مراد وہ پوچھنا چاہتے کون سے علم کا عالم؟ میں یہاں اپنے پردادا پیر سید قطب علی شاہ صاحب قطب الاقطاب پیر محلبی کا ایک شعر پڑھوں گا. جی ارشاد. وہ فرماتے ہیں علم وہ ہے جس سے آوے بے خودی. اچھا. باخودی کا علم ہے 100 بدی. علم گر دکھلائے نہ رخ یار کا، جہل اس سے خوب ہے 100 بار کا. واہ. عالم وہ ہے جو جمال محبوب کی رعنائیوں سے بہرہ بر ہو. حضور شیخ اکبر محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں قرآن پاک میں ہے قر رب زدنی علما. اے محبوب کہہ دیجئے اے رب میرے علم کو اور زیادہ کرو. تو فرماتے ہیں کہ علم کیا ہے؟ اے عشقم و تحیرہ. علم سے مراد عشق ہے، شدت محبوب کی محبت، اور علم سے مراد تحیر ہے، اپنی ذات کو محبوب کی ذات میں فنا کر دینے کا نام علم ہے. محبوب کے جلووں میں گم کر دینے کا نام علم ہے.
اس میں کھو جانے کا نام علم ہے. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ یہی ہے. جی آپ اپنی بات مکمل کریں. حصول برکت کے لیے اس مجموعے میں سے چند ایک احادیث میں عرض کر دیتا ہوں. آپ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قال انی عالم فہو جاہل. نبی پاک نے فرمایا کہ جس نے کہا میں عالم ہوں وہ جاہل ہے. اچھا. اور اس کے علاوہ ایک اور روایت جو بڑی مشہور ہے لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، وہ اس مجموعے میں بھی موجود ہے. اور آپ کا ایک قول مبارک ہے کہ جو شخص دعا کرتا ہے لیکن دعا سے پہلے حمد باری تعالیٰ نہیں کرتا اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات پر درود و سلام نہیں پڑھتا، وہ یوں ہے کہ جیسے کوئی شخص تیر چلانا چاہے بغیر کمان کے. واہ 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 واہ، کیا جی خوبصورت مثال ہے. تیر چلانا چاہے بغیر کمان کے. ایسی حکمتیں ہیں جی اہل بیت اطہار جو بیان کا کلام ہی بہت معرفت سے لبریز ہے. علماء کی بات ہو رہی تھی، بہت خوبصورت پیر صاحب نے عارفانہ نکات بیان کیے. حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ارشادات میں اس حوالہ سے بہت خوبصورت ایک جہت ملتی ہے. آپ نے فرمایا علماء انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں تب تک جب تک یہ بادشاہوں کے قریب نہ جائیں. جب یہ بادشاہوں کے دروازے پہ جائیں تو گویا وہ اپنی نعمت جو ہے اس سے وہ محروم ہو جائیں گے. اس لیے یعنی عالم وہ ہے جو اللہ رب العزت. سب سے برا فقیر وہ ہے جو امیر کے دروازے پہ جائے، اور سب سے اعلیٰ امیر وہ ہے جو فقیر کے دروازے پہ. بے شک. وہ جانے سے منع اصل میں اس لیے کیا جاتا ہے کہ بادشاہ اس علم کو اپنے اقتدار اور مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس لیے حکم ہے کہ علم کو بچائے. علم بہت قیمتی چیز ہے، وہ اپنے علم کو بچائے، اس کو ارزاں فروخت نہ کرے اس چیز کو جو ہے نا. یہ آپ کا ارشاد ہے. یہ آج کل کے دور میں شروع ہے، بہت ضروری ہے. ایمان فروخت کرنا، ایمانی علم فروخت کرنا یہ آج کے دور میں ہو گیا ہے، پہلے دور میں نہیں تھا. بے شک. جی آج کے سوال کا وقت ہو گیا. جی ناظرین کرام، ہم ہر روز آپ سے سوال پوچھتے ہیں، جو سوال کا صحیح جواب دیں ان کو کسان آئل کی جانب سے ہم گفٹ پیش کرتے ہیں. آج کا سوال سیدنا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے والد ماجد کا کیا نام تھا؟ گزشتہ سوال کا جواب سورۃ العلق کی آیات کی کل تعداد 19 ہے. خوش نصیب حضرات جنہوں نے سب سے پہلے جواب دیے سیدہ ندا شاہ راولپنڈی، مصطفیٰ گیلانی امریکہ، سائمہ کراچی، ذاکر حسین فیصل آباد، بشرا رشید لاہور، طارق محمود کیانی ملتان، محمد نواز شاہین جہلم، حسن خان سیالکوٹ، محمد عبداللہ جھنگ، فضل حسین منڈی بہاؤالدین، شفقت علی شیخو پورہ، محمد یاسر خان جڑا والا. آپ سب کو آپ کے گفٹ جو ہیں وہ پہنچا دیے جائیں گے. جی دو کالر دے دیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. سر رضوان بات کر رہا ہوں جڑا والا سے. جی رضوان بتاؤ. سر یہ ہر کوئی اپنے ساتھ سید لگا لیتے ہیں نام، تو ہمیں اصل سید کی پہچان کیسے ہوگی؟ ٹھیک ہے بالکل جی. یہ اب پوچھتے ہیں، آج ہمارے پاس سید تو کوئی نہیں لیکن یہ پیر جی سے پوچھتے ہیں. پیر جی سید کی پہچان ہم نے تو سنا ہے سونا ہے، سخی ہو اور عادات سے پتہ چل جاتا ہے. بے شک. بعض سید میں نے دیکھے وہ فوراً بعد میں پتہ چلا کمار شاہ نکل آئے. جی بالکل. اس پہ زیادہ بہتر تبصرہ آپ خود کر سکتے ہیں. نیکسٹ کالر دے دیں. جی بسم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. طارق محمود سرائے بول رہا ہوں فیصل آباد سے. جی جی فرمائیے طارق صاحب. آپ کو اور آپ کے تینوں مہمانوں کو اللہ تعالیٰ صحت اور تندرستی عطا فرمائے. ہاں وہ ٹی وی بند کر دیں اپنا ٹی وی. طارق بند کر جی آواز ہلکی کری. جی فرمائیے. سر جی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی جو آج ختم دعانا ہم نے دیگ پکاری ہیں، آیا کہ ہم یہ دیگ کے پیسے جو بھی ہے 4-5 ہزار بنتا ہے، یہ کسی غریب آدمی کو دے جو بیمار ہے وہ زیادہ ثواب ہے یا دے کا ثواب ہے؟ دونوں کام اچھے ہیں لیکن یہ پوچھ لیتے ہیں پیر صاحب. جی دونوں کام اچھے ہیں لیکن یہ کہ اپنے خود ہاتھوں سے اپنے سامنے نظر پیش کرنا وہ زیادہ فضیلت کی بات. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آدھے پیسے اس کو دے دیں، اس کو بھی دے سکتے ہیں، اور آدھے کی نظر پکا کوئی اور چیز کر لیں. یہ ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے. جی ایک اہم واقعہ. جی یہ وہ سید والا جواب دے دیں. یہ جڑاں والا سے اور اصلی اور نقلی سید، یہ جڑاں والا سے کوئی تعلق جوڑ رہے ہیں پتہ نہیں کیا. جی میں نے عرض کیا کہ اس پہ بہتر کمنٹ آپ کر سکتے ہیں. میں یہ کہوں گا جی فرمائیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے استفتح قلبہ کا بلو افتاق المفتون. اپنے دل سے فتویٰ لے مفتی خاک کیسا فتویٰ دے. اپنے دل کو پاک کر کے حضور کی محبت میں گم ہو کر اہل بیت اطہار کے تصور میں
جب آپ کسی کو دیکھیں گے تو حضور کا فرمان ہے اذا رأوا ذکر اللہ، میری امت کے پیاروں کی یہ نشانی ہے کہ جب تم ان کو دیکھو گے تو تمہیں خدا یاد آ جائے۔ سبحان اللہ۔ بہت مختصر لفظوں میں جی عادتیں نسلوں کا پتہ دیتی ہیں، بس یہ بہت مختصر تفسیر ہے جی۔ لیکن دیکھیں یہ ٹریجڈی نہیں ہے کہ پردادا نہیں تھا سید اور پڑپوتا یا پوتا سید بن جاتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو لعنت فرمائی جو آدمی اپنے نسب کو تبدیل کرے، سوچنا چاہیے۔ دیکھیں جی یہ ضروری نہیں ہے کہ سید ہو، غیر سید کتنے کتنے مقامات پہ لوگ پہنچے، اولیاء کرام کتنے کتنے بڑے ہو۔ دو جملے میں بہت اہم عرض کرنا چاہتا ہوں، طویل واقعہ ہے، میں صرف اس سے دو نکات پیش کرتا ہوں۔ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ کو بہت طویل واقعہ ہے، صرف میں اس سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور داتا گنج بخش فیض عالم علیہ الرحمہ نے کشف المحجوب میں بھی ان کا ذکر بہت عقیدت اور احترام کے ساتھ کیا ہے۔ ایک تو انہوں نے یہ سمجھا جب آپ حج کے لیے نکلے جی، انہوں نے سمجھا کہ کوئی یہ ایسا آدمی ہے جو دوسروں پہ بوجھ بنے گا، تو آپ نے فرمایا شفیق بعض بدگمانیاں سخت گناہ ہوتی ہیں، وہ معافی کے طلبگار ہوئے تو آپ نے قرآن حکیم کی ایک آیت پڑھ کر جس میں یہ مفہوم تھا کہ اللہ بندے کی معافی کو پسند کرتا ہے۔ اب یہ دونوں چیزیں ہمیں سوچنی چاہیے کہ اتنے بڑے عظیم المرتبت صوفی اگر ان کو بدگمانی سے اہل بیت اطہار کی منع کیا گیا ہے تو ہمارے لیے ادب کا حکم جو ہے وہ بسم اللہ۔ بہت شکریہ سب آپ کا، شکریہ نہیں وقت ختم ہو گیا جی، آپ کا بھی پیر جی شکریہ، ڈاکٹر مجاہد آپ کا شکریہ۔ ناظرین کرام بہت مختصر سی بریک ہمارے ساتھ۔ ویلکم بیک ناظرین کرام، کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا۔ شوگر کا اور بلڈ پریشر کا روحانی علاج۔ شوگر اور بلڈ پریشر کے مریض اگر 40 دن تک مسلسل نماز عشاء کے بعد 313 بار سورۃ الفیل کی تلاوت کریں، انشاءاللہ انہیں ان موذی بیماریوں سے شفا نصیب ہوگی۔ شرط یہ ہے اول و آخر کم از کم 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا وہ ضرور تلاوت کریں۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، لوگوں سے دعا کی التماس کرنے سے بہتر ہے کہ انسان خود ایسا ہو جائے کہ لوگوں کے دل سے خود بخود اس کے لیے دعائیں نکلیں۔ ناظرین کہ ہم اللہ کریم سے دعا تعالی ہمیں حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لا محدود وفاداری نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو دیانتدار حکمران عطا فرمائے۔ جن لوگوں نے پاکستان کو لوٹا ہے اللہ تعالیٰ ان کے نصیب میں نہ کرے وہ لقمہ جو حرام مال کا اس ملک کو لوٹ کے باہر جنہوں نے بینک بھرے ہوئے ہیں اللہ ان کو غارت کرے۔ اور ناظرین کرام وہ نعرہ ہم کبھی نہیں بھول سکتے جو کو بکو کوچا بکوچا کریا بکریا اور ہر روش پہ لگ رہا ہے، اور قیامت تک انشاءاللہ تعالیٰ یہ نعرہ گونجتا رہے گا، اور محبان پاکستان وہ پاکستان کے اندر ہوں یا غیر ممالک میں وہ بہت اس سے خوش ہوتے ہیں۔ تیار ہو جائیے میرے تینوں مہمان بھی اور میرے ناظرین اور سامعین سب مل کے زوردارہ نعرہ لگائیں گے، غیرت مند جو اس دھرتی کے فرزند ہیں ان والا نعرہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی پروفیسر محمد ایوب بھٹی صاحب بارگاہ سیدنا موسیٰ کاظم علیہ السلام میں منقبت پیش فرماتے ہیں۔ جی موسیٰ کاظم کو خدا سے شان و عظمت مل گئی، موسیٰ کاظم کو خدا سے شان و عظمت مل گئی، مصطفیٰ و مرتضیٰ سے دوہری نسبت